रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ज़ैद बिन हारिसा इन द बिगिनिंग ऑफ रेवलेशन। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। तो क्या मामला था उनका और उनकी थोड़ी सी बायोग्राफ़ी इंशाअल्लाह, और ये कि जो बिगिनिंग ऑफ रेवलेशन थी वो किस तरह स्टार्ट हुई, पहली वही कौन सी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जो चंद एक शुरू की जो वही हैं उन पे नज़र डालेंगे, उनसे मैसेज क्या हमें मिल रहा है ये देखेंगे वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले जो प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें रीबिल्डिंग ऑफ द काबा हमने देखा कि काबा को दोबारा रीबिल्ड किया कुरैश ने, और उसमें बहुत सी हिकमतें नज़र आती हैं, उसमें सिम्बोलिज़म बहुत नज़र आता है जो हमारे सीरा के राइटर्स ने, काफ़ी राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है। तो वो सिम्बोलिज़म से देखें हिकमत नज़र आ रही है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला अरब नेशन को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एक उसमें चीज़ ये नज़र आती है कि देखें कितनी हिकमत है अल्लाह की कि कुरैश ने जो मक्कन्स थे उन्होंने काबा को स्क्वायर शेप में बनाया, उससे पहले रेक्टेंगल शेप में था। और इसमें बहुत बड़ा विज़डम अल्लाह का ये कि देखें अगर काबा बिल्कुल उसी शेप में बनता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जैसे, तो आज आप देखें लोग हज करने जाते हैं तो इम्पॉसिबल है काबा के अंदर नमाज़ पढ़ना, ठीक है ना, इल्ला ये कि आप कोई बहुत वो उससे हैं, कोई नोबल फैमिली से हैं, कोई प्रेसिडेंट हैं। तो देखें अल्लाह ताला आउट ऑफ हिज़ इनफाइनाइट मर्सी अल्लाह ये चाहता था कि आम लोग भी काबा के अंदर नमाज़ पढ़ लें। तो वो कैसे पढ़ रहे हैं? हतीम के एरिया में। हतीम भी काबा का इनसाइड ही है, ठीक है, वो जो यूँ सेमी सर्कुलर बाउंड्री है। तो वो अल्लाह की हिकमत थी कि वो छूट जाए, उनके पास मटेरियल ख़त्म हो जाए, उसमें भी खैर थी, और वो खैर आज तक कंटिन्यू होती आई है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही रखा हतीम के एरिए को। तो आज देखें इवन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हतीम में नमाज़ पढ़ी, आप में से भी आई एम श्योर जो गया होगा उसने पूरी कोशिश की होगी और उससे जगह मिल भी गई होगी। तो ये अल्लाह ताला की मर्सी है, अल्लाह का लव है ह्यूमन बींग्स के साथ कि इनको भी मौका मिले, कोई इससे रह ना जाए। तो ये एक मेटाफॉर मिलता है हमें। एनीवे, तो बहरहाल कुछ इंशाल्लाह मैं आपसे और मेटाफॉर्स और सिम्बोलिज़म डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला मेटाफॉर तो इस प्रीवियस स्टोरी से ये मिल रहा है कि काबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले डिस्ट्रॉय हुआ एक बार, और उसके बाद दोबारा रीबिल्ड हुआ। तो सिम्बोलिज़म के मुताबिक ये शायद इस तरफ इशारा है कि दीन इब्राहीमी उसको तो तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया, यानी आइडल वर्शिप तो उसमें दूर दूर कहीं थी ही नहीं। इवन दो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही क्लेम करते हो हम पैरोकार हैं, हज भी करते हो, सई भी करते हो, लेकिन तुमने उनके दीन की तो धज्जियाँ उड़ा ही दी, तुमने तो आइडल वर्शिप शुरू कर दी। तो वो एक सिंबल भी था कि काबा को डिस्ट्रॉय तो हो गया लेकिन रीबिल्ड हुआ, और रीबिल्ड देखें कैसे हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। यानी इशारा इस तरफ दिया जा रहा है कि तुम में अब एक नबी आया है जो दीन इब्राहीमी की बेस को लेकर रीबिल्ड करेगा दोबारा से तुम्हारे मॉरल्स को और इस सारी चीज़ को। दूसरा ये कि काबा की फाउंडेशन सेम थी लेकिन मटेरियल न्यू था, ब्रिक्स नहीं थी, बाकी पीसेस नए थे। तो साबित ये हुआ कि फाउंडेशन तो वही है जो हर नबी के बेस थी, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हर नबी देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम रसूलुल्लाह लेकर आए, टेक्निकली तो ये बात गलत है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नॉट द फाउंडर ऑफ इस्लाम। ना ही आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम 1500 साल पुराना मज़हब है। इवन मुसलमानों को मैंने कहते सुना है, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। टेक्निकली तो इस्लाम हज़रत आदम लाए और इस्लाम शुरू से है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस्लाम लाए हैं, और यही अल्लाह का दीन है शुरू से। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कंप्लीट किया है, और स्पेशलिटी ये है कि वो रहमतुल आलमीन है, तमाम लोगों के लिए है। बाकी अंबिया आपको पता है रसूल जो है वो एक ख़ास इलाके के लिए थे, बनी इसराइल पे बहुत से अंबिया आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए। तो फाउंडेशन सेम है इसकी, ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़िक्र आखरत। पुरानी कौमें भी आपको पता है नमाज भी पढ़ती थी, ज़कात भी देती थी, बल्कि ये जो दो इबादत हैं ये हर कौम पे ही फ़र्ज़ थी, नमाज और ज़कात। वो किसी और शेप में होती होगी नमाज, या उसके रकात क्या होती होंगी ये हमें डिटेल इतनी नहीं पता लगती, लेकिन इतना पता है कि सिनागॉग्स में ज्यूज़ भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन किस तरह पढ़ते थे वी डोंट नो। बाइबल में थोड़ा बहुत तज़किरा आता है न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इवन वज़ू भी किया, ओल्ड टेस्टामेंट में ज़िक्र है इसका, जब माउंट तूर की तरफ जा रहे थे। वज़ू का पूरा मेंशन भी है कि अल्लाह गॉड ने उन्हें कहा कि अपने हैंड्स वॉश करो, फीट वॉश करो, फेस वॉश करो।
بلکہ مزے کی بات کہ میرا کولیگ تھا اسٹیفن، جہاں میں جاب کرتا تھا، امریکن کمپنی تھی UAE میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، تو اس نے ایک دن مجھ سے ویسے ہی پوچھا، اب معصومیت میں پوچھا ہے، مذاق اڑانے میں، بہرحال جو بھی تھا، کرسچن تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آر یو ڈرٹی؟ تو بڑا ایک عجیب سوال تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ تم لوگ بار بار منہ ہاتھ کیوں دھوتے ہو؟ تو وضو کا پوچھ رہا تھا بیسیکلی، کیونکہ فیلڈ پہ ہم نماز پڑھتے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ ایبلیوشن ہے اور تمہارے بائبل میں بھی ہے، کیونکہ ذاکر نائک کے لیکچرز میں نے سنے ہوئے تھے، اس سے مجھے ایک ریفرنس پتا تھا. تو میں نے کہا تم اگر اپنی بائبل پڑھو گے تو اس میں پروفٹ موسیٰ نے بھی یہی کیا ہے، موزیز نے. بڑا حیران ہوا، میں نے اسے ایون ریفرنس دیا. میں نے کہا دیکھو گاڈ ٹولڈ موزیز ٹو واش ہز ہینڈ ہز فیٹ، تو یہ کیا ہے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اسپرچول کلینزنگ ہے اور فزیکل کلینزنگ ہے، اس سے پہلے کہ آپ گاڈ کے پاس جائیں. تو بڑا وہ امپریس ہوا یہ بات سن کے کہ مجھے بائبل بھی پتہ ہے. تو بائبل میں یہ تذکرہ ہے، ایون عیسیٰ علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ سجدہ بالکل وہی ہے جو مسلمانوں کو نماز میں کرنے کا کہا گیا. ایون آپ دیکھ لیں بدھسٹ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، ہندوز دیکھ لیں وہ ماتھا ٹیکتے ہیں بدھ کے آگے. تو یہ پروسٹریشن تو بہت پرانا جیسچر ہے رب العالمین کے آگے جھکنے کا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی عبادت کی شکل رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ تو ڈیفینیٹلی رہی ہیں. تو فاؤنڈیشنز ہر نبی کی سیم رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ول بلڈ نیو کعبہ ود نیو برکس. سمبولزم یہ ہے کہ نئی شریعت لے کر آئیں گے، پرانی تمام کی تمام جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اسی لیے حضرت عمر ایک بار جب بائبل اس دور میں جو تھی وہ پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے کہا کیا قرآن تمہارے لیے گائیڈنس کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہاں سے پوائنٹ یہ اخذ ہوتا ہے کہ گائیڈنس کے لیے نہ پڑھیں، لیکن ویسے پڑھ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے پڑھتے ہیں، یا ویسے ہی ایز اے ہسٹری کوئی تاریخ کی چیزوں کے لیے ریسرچ کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن گائیڈنس کے لیے صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئیں وہی بس کافی ہے، انہی سے دلیل ہم لیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سمبولزم یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی اپنی قوم کو بلڈ شیڈ اور وار سے سیو کیا. آپ کو پتہ ہے بنو مخزوم تو پوری فل فلیج وار کا پلان کر رہے تھے. کس بات پہ؟ کہ حجر اسود جو ہے وہ ہم نے فکس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، جب کعبہ ری بلڈ کیا تو حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، تو وہ تو فل پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے مار دینا ہے سب کو، خود بھی مریں گے باقیوں کو بھی ماریں گے. تو ظاہر ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اس وار کو وارڈ آف کیا، اور نہ صرف وارڈ آف کیا بلکہ رسول اللہ نے تمام ٹرائبس کو یونائٹ بھی کیا. اور کیسے یونائٹ کیا؟ کہ ہر ٹرائب جو ہے وہ ایک کونا پکڑ لے اس پیج اس کا کپڑے کا، کلوتھ کا. تو یہ بھی ایک سمبولزم ہے کہ یہی انسان انشاءاللہ تم سب کو یونائٹ کرے گا، جو کہ ڈس یونائٹڈ ترین لوگ تھے. عربز اس حد تک ڈس یونائٹڈ تھے، بلکہ مورخین یہی تو سب سے بڑی اچیومنٹ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایون ویسٹرن مورخین بھی ہیں، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگیسٹ اچیومنٹ تھی عربز کو یونائٹ کرنا. اور یونٹی اور انٹیگریشن یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں تو پاکستانیوں کے بھی مسئلے آ جا کے ڈس یونٹی کے ہی ہیں. ڈیم نہیں بننے دینا، کیوں نہیں بننے دینا؟ سندھی پنجابی کا جھگڑا. گیس نہیں آنے دینی، کیوں نہیں آنے دینی؟ بلوچی اور پنجابی کا جھگڑا. کہ ٹھیک ہے ریسورسز انجسٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی، پنجابی سب کچھ کھا جاتے ہیں. لڑائیاں آپس میں جو ذات کے حوالے سے لڑائیاں ہیں، کچھ باتیں ظاہر ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے سچ بھی ہوں، لیکن آ جا کے یہ کہ ڈس یونٹی ہی ہے ہر کلچر میں، آپس میں ڈس یونٹی، پھر کلچرل ایبیوزز اور پریجوڈیس، اور پھر وہ جگتیں بنا لینا. پٹھانوں پہ آپ دیکھیں کتنے مذاق بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، اس سے ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، ڈس یونٹی ہوتی ہے. تو ایک لیڈر کا کام سب سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ یونائٹ کرے اپنے لوگوں کو. اس لیے اچھی فیملی بھی وہی ہے جس میں یونٹی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کا کردار بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو یونائٹ رکھیں، کوئی واٹس ایپ گروپ کے تھرو یا کسی نہ کسی شکل میں انوائٹ کر کے، یا کوئی دعوت کر کے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لیکچر رکھ کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر آپ اپنی فیملی کو یونائٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پہ تو بہت زیادہ کہا کہ ون آف دا کوئکسٹ ویز ٹو گیٹ ریوارڈڈ ان دس دنیا از ڈوئنگ صلہ رحمی.
صلہ رحمی کا یاد رکھیں کہ بہت جلدی ریوارڈ ملتا ہے، بہت جلدی ریوارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی قرآن کلاس سٹارٹ کریں گے، ضروری نہیں خود کریں، کسی کے تھرو کروا لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں پڑھا سکتے، اس سے برکت آئے گی گھر میں۔ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اینی وے، اس کے بعد ایک اور سمبولزم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے اس ڈور سے تو آپ نے دیکھا کہ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی سمبولزم ہے کہ یہ انسان ایک ایسا انسان ہے جس پہ سب راضی ہیں، جس پہ سب خوش ہیں۔ لیکن کتنی آئرنی ہے کہ جب اس انسان نے سچ بولنا شروع کیا، پہلے بھی سچے تھے، سچائی سے جب دعوت دینا شروع کی تو زیادہ تو لوگ خلاف ہو گئے، یعنی کتنی بائسنس ان کی ثابت ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پروف اسٹیبلش ہوا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے انٹر ہونے پہ تم لوگ خوش ہوئے تھے کہ حجر اسود کا مسئلہ یہ سالو کرائے گا، تو ہم راضی ہیں۔ لیکن یہی سیم شخص نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ آئیڈل ورشپ چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ تو تم اس کے خلاف ہو گئے، یعنی جواز ہی کوئی نہیں تم لوگوں کے پاس۔ آپ دیکھیں اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خود ہی پھنس گئے قریش، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں کہ پہلے ہم اس کو ہی سچا کہہ رہے تھے، اب اسی کو ہم کاہن کہتے ہیں، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور اب دیکھیں ابو جہل یہ بات کر رہا ہے، یعنی اسے سمجھ تھی، اس نے کہا کہ میک شور یہ جو تم پیسہ لگا رہے ہو کعبہ کی ری بلڈنگ کے لیے یہ پیور ہے، اس میں کوئی چیٹنگ یا سودی یا گیمبلنگ یا پروسٹیٹیوشن کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، یعنی ایون انہیں بھی پتہ تھا یہ حرام کام ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ گناہ انسان کی فطرت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے سورہ یہ ہے غالباً سورہ شمس میں خود ہی بتا دیا کہ تمہارے اندر ہم نے میکنزم آلریڈی ایسا رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے انسپائر کیا ہے ود دی ریکگنیشن آف گڈ اینڈ ایول۔ اب جب وہ تمہاری فطرت ہی مسخ ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ ادروائز پردہ یہ فطرت میں انسان کے، عورت کی فطرت میں ہے، مرد اور عورت کا آپس میں شرم و حیا ہونا یہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سیپریشن فطرت میں رکھی ہے۔ آج میڈیا اس فطرت کو چیلنج کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان نے فطرت ہی مسخ کر دی ہے۔ اینی وے، تو پھر ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کعبہ جو ہے وہ اسکوائر شیپ میں بنایا گیا، نہ کہ ریکٹینگل شیپ میں، اور اس میں اللہ کا گریٹ وزڈم ہے، مرسی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے، اور وہ کھلا ایریا اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو سیمی سرکولر ایریا، حتیم کا جو ایریا۔ اب ہم آتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ زید بن حارثہ ایک ایز اے سلیو سولڈ ہوئے تھے، بڑی سیڈ سٹوری ہے ان کی۔ اس سٹوری سے آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کس قدر ہٹ دھرم اور جاہل قسم کی قوم تھی۔ آج بھی ایسے قبیلے آپ کو ملیں گے، سندھ میں بہت لڑائیاں ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے وغیرہ وغیرہ، زمینوں پہ، آج پنجاب میں بھی ایون ہے، تو جہالت بہت پائی جاتی ہے۔ اینی وے، عربز میں بھی بہت تھی۔ زید بن حارثہ قحطانی ٹرائب سے تھے، عدنانی برانچ نہیں ہے یہ، قحطانی ٹرائب جو ہے، اور یہ یمن سے تھے۔ زید کی والدہ اور والد دونوں کچھ ایسے مختلف ٹرائب سے تھے جن کا آپس میں لو ہیٹ ریلیشن تھا، یعنی بہت لڑائیاں تھیں آپس میں۔ شادی ہو گئی، لیکن ہوا کیا، ایک دن زید کی جو والدہ تھیں وہ انہیں اپنی ٹرائب میں لے گئیں۔ اب زید کے اپنے ماموں نے، کین یو بلیو اٹ، زید رضی اللہ عنہ کے اپنے ماموں اور ان کی جو وائف، ان کی جو مدر ہیں، ان کے اپنے بھائیوں نے زید کو نفرت میں ایز اے سلیو سولڈ کر دیا سلیو مارکیٹ میں۔ کس بات میں نفرت؟ کہ ہم خار کھاتے ہیں اس کے والد سے، یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہماری بہن کا بیٹا ہے، بلکہ خار اتنی کھائی کہ بس یہ تو اس ٹرائب کا ہے اور یہ اس شخص کی اولاد ہے، تو لہٰذا اسے سلیو مارکیٹ میں بیچ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ بہرحال بہت دکھ سے گزری ہوں گی ان کی وائف، ایک جدائی ہے ظاہر ہے، ان کی والدہ۔ تو زید کے والد کو جب پتہ لگا وہ بھی بہت روئے، افسردہ ہوئے، اور پھر اس دن سے انہوں نے کھوج لگانی شروع کر دی زید رضی اللہ عنہ کی۔ بہرحال زید کو سولڈ کہاں گیا، اکز کا میلہ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبوت کے بعد بھی جایا کرتے تھے دعوت دینے۔ حج سے پہلے ایک فیسٹیول ہوتا تھا اکز کا، تو اس میں یہ کہ جیسے فن فیئر ٹائپ ہوتے ہیں آج کل میلے ہوتے ہیں، اس طرح کا میلہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر زید کو سولڈ کیا گیا۔ خریدا کس نے؟ حکیم بن حزم نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غالباً کزن ہے، تو انہوں نے خرید کے حضرت خدیجہ کو دیا، اور حضرت خدیجہ نے پھر گفٹ کیے زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر دا میرج۔ تو بیسکلی حضرت خدیجہ کے سلیو تھے، لیکن ان کو حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اب ظاہر ہے کہ زید کے والد اس طرح تلاش میں فرینٹیکلی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بار حج سیزن میں مکہ آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں بتاتا ہے کہ جس طرح کی تم بچے کی تلاش میں اس کے فیوچرز بتاتے ہیں، وہ ایسا ہے دکھنے میں، ایسا ہے. تو وہ ایک شخص انہیں کہتا ہے کہ اس طرح کا ایک بچہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ مکہ میں. تو اس وقت زید رضی اللہ عنہ 20 سال کے ہیں جب ان کے والد انہیں تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں. بہرحال وہ شخص کہتا ہے جی کہ تمہارا جو بچہ ہے وہ عبد المطلب کا جو پوتا ہے اس کے پاس ہے، اور اس شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس کے والد اور انکل، حضرت زید کے والد اور انکل ٹریول کرتے ہیں مکہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پریزنس میں آتے ہیں. اور ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ کوئی لا تو ایگزسٹ نہیں کرتا، اور لا تو پاورفل کا ہی ہے، جس کے پاس پاور ہے وہی لا بنانے والا ہے. تو انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ اگر ہم ذرا سختی سے بات کریں گے ہمیں نہیں ملے گا بچہ. تو وہ انہوں نے سٹارٹ ہی ایسے کیا کہ یا محمد آپ بہت نوبل ہیں، آپ بہت رحم دل ہیں، تعریف کی اللہ کے نبی کی، کہا ہم نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، تو یہ ہمارا بچہ ہے، سلیب نہیں ہے. پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے، یعنی پہلے ہی رقم آفر کر دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح تو نہیں ملے گا. اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے نبی بہت جسٹ تھے، بہت انصاف پسند تھے، نبوت سے پہلے بھی ان میں اوصاف تھے، تو ہیومینیٹیرین تھے بہت بڑے. انہوں نے ایک بات کی جو بڑی نپی تلی بات تھی، کیونکہ ان کے خود بھی جذبات بہت تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ. فادر ہوڈ ظاہر ہے آلریڈی ایز اے بیٹا تو تسلیم کر چکے تھے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ زید سے پوچھیں، اگر زید خود کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں بغیر کسی معاوضے کے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. یہ بڑی کھری بات تھی، بڑی زبردست. لیکن اگر زید یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ کہ زید کو میں ہی رکھوں گا. اب یہ ان کا اپنی پرسنل ڈیزائر تھی، پرسنل لو تھا زید کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ بڑا خوش ہوئے ان کے والد اور انکل، کیونکہ انہیں پتا تھا زید نے کنفرم کہنا ہے جی میں نے، کون بیٹا ہے جو کہے گا جی کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، بیٹا تو بڑا خوش ہوگا. تو 20 سال کے تھے، وہ ڈیسیجن لے سکتے تھے. ایون اکارڈنگ ٹو ماڈرن لا جو 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، وہ جس کے ساتھ کہ جا سکتا ہے، سیپریشن جو ہوتی ہے فیملیز میں. اینی وے تو 20 سال کی عمر میں حضرت زید سے پوچھا گیا ڈو یو ریکگنائز دیز مین. انہوں نے کہا بالکل یہ میرے والد ہیں، یہ میرے انکل ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہو گے؟ زید رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات کی جس پر ان کے والد شوق ہو گئے. انہوں نے کہا I can never choose anyone over you and you are to me more than a father and uncle combined. Instantly سوچے سمجھے بغیر ان کا یہ جواب تھا کہ نہیں، آپ ہی میرا سب کچھ ہے. اب اس پر ان کے والد اور انکل اتنا شوق ہوئے کیونکہ اٹ از ان نیچرل کہ آپ اپنے بایولوجیکل فادر کے پاس جانے سے انکار کر دیں کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. خیر تو زید کے لیے، ان کے لیے بات بہت ہی عجیب تھی. انہوں نے کہا کہ زید ہیو یو گون کریزی، تم پاگل ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے، کس طرح کا تم آنسر کر رہے ہو؟ تو زید نے کہا کہ نہیں میں کریزی نہیں ہوں، آئی نو وٹ آئی ہیو سیڈ بٹ آئی ہیو سین فرام دس مین دیٹ وچ نو ادر مین ہیز ڈن. جو شفقت، جو محبت مجھے اس شخص سے ملی ہے تو میں تو کبھی ان کا احسان بھی نہیں چکا سکتا. اس لیے انسٹنٹلی انہوں نے کہا، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا، یا اہل المکہ، او پیپل آف مکہ، آئی وانٹ یو ٹو آل ٹیسٹیفائی دیٹ فرام دس ڈے زید از اے فری مین اینڈ آئی اڈاپٹ ہم ایز مائی سن اینڈ ہی ول انہیرٹ فرام می اینڈ آئی فرام ہم. سبحان اللہ. اسی وقت چونکہ ابھی تک وہ لا نہیں آیا تھا اڈاپشن والا، اسی وقت کھڑے ہو کے کہا یہ فری ہے. اچھا اس میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے ایمپتھی کا. دیکھیں جو ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے آپ کی ایمپتھی بہت ہائی ہو، آپ احساس کر کے بات کریں کہ میں کیا بولنے والا ہوں اور آگے کون کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر احساس کیا ان کے والد اور ان کے انکل کا. انہیں پتا تھا کہ دے ول ناؤ بی ایگریوڈ کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. تو ان کو راحت دینے کے لیے رسول اللہ نے اتنا اعلان کر دیا کہ یہ فری ہے، آج سے یہ میرا غلام نہیں ہے، تاکہ وہ راحت پر آ جائیں کہ ہمارا بچہ چلو ایٹ لیسٹ فری تو ہے نا، اور اس کی اب اچھی کیئر ہوگی. بلکہ یہ رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا میں اس سے انہیرٹ کرتا ہوں، یہ مجھ سے انہیرٹ کرتا ہے. تو جسٹ میریلی ٹو برنگ ایز ٹو دوز پیپل. اسی طرح دیکھیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے تھے. اب اللہ کے نبی نے تو سچ بات کرنی، انہوں نے کہا ہیل فائر میں. تو وہ شخص بہت افسردہ ہوا، واپس پلٹ کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلایا واپس، کہا
مائی فادر از دیئر ٹو. اب یہ کلیئر کٹ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اہل سنہ والجماع کا اس پہ بلیف ہے کہ جو رسول اللہ نے بتایا ویسے ہی, اور اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم کے والد اگر جو ہے ان کے بارے میں آ سکتا ہے. اینی وے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے, لیکن یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے والد کا بھی یہی معاملہ ہے. اب یہ بھی ایمپتھی ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بات کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے. ہم نا بہت بڑے بڑے جملے کہہ جاتے ہیں, انسینسٹیو جملے کہہ جاتے ہیں, جس سے اگلا بندہ بہت ٹینشن میں بیچارہ آ جاتا ہے. وہ بندہ پہلے اتنا ٹینس ہے, آپ اس کو کوئی ایسا جملہ کہہ دو گے وہ مزید ٹینس ہو جائے گا. اور آگے سے پتہ ہے ہم دلیل کیا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے, سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. یہ تو ویسے ہی ایک بات کسی نے مشہور کر دی, یہ نبوی طریقہ نہیں ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ تو ویسے ہی کسی نے ایک بات کر دی, مشہور ہو گئی. اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ ذرا طریقہ اس کا مختلف ہونا چاہیے. آپ نے ایک بندے کو سچ بتانا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا ذرا جینٹل ورڈز میں, کائنڈ ورڈز میں انکار کرنا ہے, سچ بولنا ہے. تو یہ بھی رسول اللہ کی ایمپتھی ہے. اور کئی مثالیں ہمیں رسول اللہ کی کمیونیکیشن سے مل سکتی ہیں کہ بہت ایمپیتھیٹک. دیکھیں یہاں تک کہا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگ آپس میں خسر پسر نہ کریں. کیوں؟ تیسرے کا دل دکھے گا کہ یار پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, مجھے شامل کیوں نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت خیال رکھا ہے اس چیز کا. تو لوگوں کو خوشخبری دیں, لوگوں کو بشارت دیں. لوگ اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں, لوگ تھک چکے ہیں غموں سے, ٹھیک ہے نا. انہیں نہیں پسند کہ ان کو غم کی کوئی باتیں بتائی جائیں, انہیں ہوپ دلائیں. ہوپ آپ کسی کو دلا دیں گے, باقی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لیں گے. آپ کا کام بس یہ کہ اللہ سے جوڑ دیا, اس کو ہوپ دلا دیا. تو یہ دیکھیں ہمارے نبی کتنا وزڈم کے ساتھ بات کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی جب بھی کہیں بات کریں تو دیکھ کر بات کریں, آگے کون بیٹھا ہوا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے, وہ میرے سے عمر میں کتنا بڑا ہے. بوڑھے لوگوں سے بات کرنے کا خاص ایک سلیقہ ہوتا ہے, ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان سے اتنا اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتے, انہیں پیار سے جواب دیتے ہیں. ماں باپ جو ہیں ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں, انہیں ظاہر ہے کہ ہمارے سخت لہجے اب وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہماری اونچی آواز اب وہ برداشت نہیں کر سکتے. پیار سے بہت سافٹ انداز میں, چاہے وہ 100 بار آپ سے کوئی بات پوچھیں. اینی وے یہ نبوی طریقہ ہے کہ اگلے کو کام ڈاؤن کر دو. اور یہ انٹرنل گڈنس ہے, یہ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ایک انسان کے لیے ایز کریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اینی وے وقت انہوں نے اعلان کیا تاکہ ان کے والد عیز پر آ جائیں اور انکل, اور انہوں نے کہا کہ زید آج سے جو ہے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اور میں اس کو فری کرتا ہوں, اور یہ مجھ سے انہیرٹ کرے گا اور میں اس سے انہیرٹ کروں گا. بلکہ اس کے بعد ان کو زید بن محمد کہا گیا, زید بن حارثہ کی جگہ. یہ ظاہر ہے ایک رسم تھی عربس کی, زید وہ بیٹے کے ساتھ اپنا نام لگا لیتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زید کو زید بن محمد سے ہی جانتے تھے, زید بن حارثہ سے نہیں. یہاں تک کہ سورہ احزاب نازل ہو گئی. سورہ احزاب آپ کو پتہ ہے مدینہ میں نازل ہوئی, غزوہ احزاب کے قریب. تو سورہ احزاب میں اللہ نے پھر بہت اسٹرکٹلی منع کر دی یہ بات, حالانکہ اسی وقت یہ نازل ہو سکتی تھی. غور کریں, رائٹ دین نازل ہو جاتا کہ نہیں اڈاپٹ کیوں کیا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بتدریج ایک چیز آتی ہے معاشرے میں. تو چینج از ناٹ ایزی, ٹھیک ہے نا. کسی کا ہارٹ بریک فوراً کر دینا کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے, تھوڑا سا ٹائم دیں اسے, اس کو رولنگ بتائیں وغیرہ وغیرہ. بہت سی حکمتیں ہیں, بتدریج جو وہی آئی ہے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں. ایون منسوخ ہوئی ہیں کچھ باتیں. عربس کو عادت نہیں تھی انہیریٹنس یوں کھلے عام عورتوں کو دینے کی. تو کیا ہے, شروع میں اللہ نے ول کا ذکر کیا سورہ البقرہ میں کہ ول لکھ کر جاؤ اپنے بچوں کے لیے, اور انہیں عادت ڈالی کہ اتنی زیادتی نہ کرنا کہ غیروں کو بہت زیادہ دے دو, کسی نے چیریٹی کرنی اور بچوں کو کچھ دو نہ. شروع میں یہ عادت ڈالی. پھر جو ہے وہ انہیریٹنس کے پوری رولنگز آ گئی سورہ نساء کی کہ نہیں عورت کا یہ حصہ ہے, بیوی کا یہ حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ بتدریج عربس کو اللہ تعالیٰ نے عادت ڈالی, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی حکمت ہے, کسی چیز کو منسوخ کرنا, نئی رولنگ لے آنا وغیرہ وغیرہ. تو خیر پھر سورہ احزاب کی ورس نمبر 5 آ گئی, کال چلڈرن بائی دیئر فادرز نیم. اور یاد رکھیں اس میں اتنا بڑا میسج دیا اللہ نے ہمیں کہ اللہ کی شریعت کے آگے نبی بھی جو ہے وہ اپنا ویو نہیں دے سکتا. تو ہم کون ہوتے ہیں, جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہمیں فوراً اس پہ عمل کرنا ہے, فوراً جیسے ہی رولنگ پتہ لگی ہمیں فوراً عمل کرنا ہے. ہم یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ بتدریج عمل کریں گے, جیسے کچھ لوگ کہیں جی شراب میں ابھی نہیں چھوڑ سکتا, سٹیجز میں چھوڑوں گا. وہ عربس کے لیے خاص رولنگ تھی, ہمارے اللہ کو نیچر پتہ ہے.
جب ہمیں ایک حکم آ گیا ہم کوشش کریں اس پہ فوراً عمل کر لیں, ٹھیک ہے, یہ دلیل یہ ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے. اینی وے, تو زید کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام ان دا سینس کہ ایکچولی فریڈ سلیو. ویسے تو ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ایڈلٹ میل وہ تھے, جو چائلڈ تھے وہ حضرت علی تھے, جو خاتون تھی حضرت ختیجہ تھیں. ایون ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان تھے, سب سے پہلے مسلمان. کچھ ہسٹورینز ورقہ بن نوفل کو کہتے ہیں کیونکہ ورقہ بن نوفل نے کنسنٹ تو دے دیا تھا انڈائریکٹلی, ابھی تو میسج آیا نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم نبی ہو, تمہاری قوم تمہیں نکالے گی یہاں سے, اور یہ بھی کہا کہ تم پر وہی آرچ اینجل آیا جبرائیل. اس کا مطلب کہ ایکسیپٹنس تو تھی. تو کچھ لوگ ورقہ کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ کہ زید از ڈیفینیٹلی ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ, اور کوئی ریزسٹنس انہوں نے شو نہیں کی زید رضی اللہ عنہ نے. زید بہت ہی ایکسٹریملی بیلیوڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور زید نے جو پہلی شادی کی وہ ام ایمن سے کی. ام ایمن جو ہے یہ حضرت آمنہ کی سلیو گرل تھی اور سرونٹ تھیں, اور ام ایمن زید سے 20 سال بڑی تھی. یہ بات آپ یاد رکھیں کیونکہ رسول اللہ سے تقریباً 15 سال بڑی تھی, تو زید سے تقریباً جو ہے وہ 20 سال بڑی تھی. 10 سے 15 سال رسول سے بڑی تھی اور زید سے 20 سال بڑی تھی. تو یہ عرب میں ایک کسٹم تھا کہ بڑی عورت سے شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی. اینی وے, ام ایمن سے شادی کی اور ان سے ایک بیٹا ہوا انہیں, اور وہ بیٹے ہیں اسامہ بن زید. نام سنا ہمیں, بہت مشہور صحابی اور بہت شدید محبت. اسامہ کو تو بالکل رسول اللہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے اپنا سگا پوتا ہے, اور صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو ہم اسامہ کو بھیجتے تھے ریکویسٹ دے کے, یعنی اس لیول کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اینی وے, بہرحال اسامہ بن زید ان کے بیٹے تھے. لیکن دوسری جو شادی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش, جو کہ ان کی کزن ہے. زینب بنت جہش رسول اللہ کی پھپھو کی بیٹی ہیں, اور زینب بنت جہش جو ہیں ظاہر ہے بہت نوبل بیک گراؤنڈ سے تھیں, ان کا بڑا ڈفرینس تھا حضرت زید سے. بعد میں طلاق بھی ہو گئی, نہیں بنی نہیں نبھی, اور اللہ نے بہت ہی مشکل فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا سورہ احزاب میں ہی کہ تم نکاح کرو. اب دیکھیں, جو بندہ جتنی ہائر پوزیشن پہ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایکشن وہی لے کر دکھائے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے امام لیڈرشپ نہیں مانگتے تھے. ہم سمجھتے ہیں لیڈرشپ بہت بڑا پریویلیج ہے, اور لیڈر بننے سے جو ہے وہ میں امیر ہو جاؤں گا. یہ امام ابو حنیفہ نے تو مارے کھائی ہیں لیکن لیڈرشپ ایکسیپٹ ہی نہیں کی, قاضی بننا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. امام مالک نے مارے کھائی ہیں, امام جو ہے احمد بن حنبل نے مارے کھائی ہیں, کتنی مارے کھائی ہیں انہوں نے, کہ نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. حضرت عمر بھاگ گئے جب ابو بکر صدیق ڈسکس کر رہے تھے خلیفہ کون بنے گا, بھاگ گئے, لٹرلی دوڑ لگا دی, وہاں سے نکل گئے کہ میں نہ نومینیٹ ہو جاؤں یا کوئی مجھے نہ نومینیٹ کر دے. پھر بھی انہیں نومینیٹ کیا گیا. تو اس لیے لیڈر یاد رکھیں, ایک بار آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے تو پھر مشکلات فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. پھر آپ نے بہت بڑے بڑے سٹیپ لینے, پھر اللہ تعالیٰ بہت کچھ کروائے گا آپ سے, کیونکہ اللہ نے آپ کو مثال بنانا ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشکل فیصلہ کرایا. عرب کسٹم کو توڑنا تھا تو وہ نبی نہیں کر کے دکھانا تھا, اور وہ کسٹم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے. پہلی تو بات, منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, بیٹا تو وہ اسی کا ہے, حارثہ کا. لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہا گیا کہ اس کی جو بیوی ہے مطلقہ اس سے بھی آپ شادی کریں. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی معیوب بات ہے, اور پہلے ہی اتنے زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے ہمارے نبی پہ. تو سوچیں کہ کتنا زیادہ ان کے پاس ایک ریزن آ گئی ہوگی اس دور کے منافقین کے پاس, اور کہا انہوں نے, کئی الزامات لگائے. آج تک اورینٹلسٹ جو خبیث لوگ ہیں, جو یہ ہسٹری لکھنے والے ہیں, اسلامک ہسٹری اورینٹلسٹ جو یورپینز ہیں, آج تک کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا, نعوذ باللہ دل آ گیا تھا. تو ایون قرآن کوٹ کر کے کہتے ہیں جی یہ دیکھو قرآن میں کہ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے. اصل میں وہ آیت وہ اس کا کانٹیکسٹ ہی غلط بتاتے ہیں. وہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی صحیح تفسیر میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جواب پتہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنجش تھی اس بات کی, اور بہت زیادہ ریگریٹ تھا کہ میں ہی ان کا رشتہ کرانے والا تھا. تو ہمارے نبی اتنے حیا والے تھے. حیا آپ کو پتہ ہے نا, یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بہت سینسٹیو ہو, ایک بندہ کہے کہ یار میں نے ہی ان دونوں کا کرایا تھا, اب ان کی طلاق ہو گئی ہے. تو یس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت خواہش تھی کہ اب ان کا کچھ بن جائے. یہ بات اصل میں اللہ کر رہے ہیں ان سے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضرت زینب
کی بیوٹی بہت پسند تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جیسے اورینٹلسٹ یہ دلیل لے کر آتے ہیں، تو وہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ موو فارورڈ کریں، ان کا کچھ بن جائے. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ پھر یہ آپ ہی کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکشن لینا پڑا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی واقعی سچے نبی تھے. کیونکہ آپ دیکھیں نعوذ باللہ اگر وہ کوئی سچے نبی نہ ہوتے اور پہلے ہی ان کے خلاف اتنی اپوزیشن تھی تو کیا وہ ایسا ایکشن لیتے؟ ایک سین آدمی، عقل مند آدمی جس کو پتہ ہے کہ میرے خلاف پہلے ہی بہت اپوزیشن کھڑی ہو رہی ہے، کیا وہ ایسا ایکشن لے سکتا ہے جو مزید اپوزیشن کھڑی کر دے گا؟ نہیں. لیکن انہوں نے لیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے انسان سے کبھی کبھی ایسے فیصلے، ایسے کام، یاد رکھیں، جو بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینی حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی پھر نہیں بنی اور طلاق ہو گئی. اینی لائف گوز آن. حضرت زید جو ہیں ان کو بہت فوقیت دیتے تھے اللہ کے نبی، تقریباً ہر مارکے میں ان کو کمانڈرشپ کی پوزیشن دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. زید بیٹل آف متا میں شہید ہو گئے، اور بیٹل آف متا چونکہ رومنس کے خلاف تھی، بہت بڑی آرمی تھی رومنس کی، اللہ کے نبی نے 3 کمانڈرز بنائے تھے، جعفر بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ، اور تینوں شہید ہو گئے. یعنی ایسی یہ جنگ تھی. اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو جھنڈا پکڑایا کمانڈرشپ، اور یہ تھا خالد کی رائز کا سٹارٹ. اس جنگ پہ بیٹل آف متا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور یہاں سے حضرت خالد کا پھر رائز شروع ہو گیا. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. اینی تو زید کی خبر جب پہنچی مارٹرڈم کی، بہت ہی پینفل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی آپ لیڈرشپ دیکھیں اور ان کی عقل مندی دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے ایک بار دور خلافت میں حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ اسامہ بن زید کو زیادہ پینشن کیوں دیتے ہیں جبکہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرے بہت سے کام ہیں اور آپ کو پتہ ہے میری بہت سی ضروریات ہیں. حضرت عمر کا رپلائی سنیں. حضرت عمر نے کہا کیونکہ اسامہ تجھ سے زیادہ بلاوڈ تھا رسول اللہ کو، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ بلاوڈ تھا رسول اللہ کو. اللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا جب پوچھا تھا عمر بن العاص نے کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بلاوڈ کون ہے، کہا عائشہ، پھر کہا عائشہ کے والد، پھر کہا عمر. لیکن عمر کیا گمان کر رہے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا باپ بھی تیرے باپ سے زیادہ بلاوڈ تھا اور اس کا بیٹا وہ تیرے سے زیادہ بلاوڈ تھا رسول اللہ کو. اس لیے تو ثابت یہ ہوا کہ جو پینشن دینے کا کرائٹیریا تھا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا، وہ ہمیشہ پریفر کرتے تھے بدری صحابہ کو. ٹھیک ہے نا، جو اولین یا جن کو ہم کہتے ہیں سابقون الاولون، ان کو پریفر کرتے تھے، امہات المومنین کو پریفر کرتے تھے. رسول اللہ نے جن کے بارے میں کوئی بات کی ہوتی تھی ان کو پریفر کرتے تھے، یا جو بہت نیئر تھے یا شہداء کی فیملیز ان کو پریفر کرتے تھے. یہ ہے ویلفیئر سٹیٹ اصل میں، جو ریئل میں ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کرائٹیریا جو ہے وہ نیکی ہے، پرہیزگاری ہے اور ایک بندے کی سروسز ہیں. یہ اصل میں ثابت ہے حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن سے. اینی بہرحال تو یہ بڑی امیزنگ سٹوری میں نے آپ کو سنا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اب ہم ذرا آتے ہیں پہلی وحی کی طرف. بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے، اس میں ہم خوابوں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہے نا کہ وحی جو ہے وہ سٹارٹ ہی ایسے ہوئی کہ رسول اللہ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، یعنی ون آف دا سائنس تھا کہ پروفٹ ہوڈ تمہیں آنے لگی ہے. تو خوابوں کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسٹیج ہیز بین سیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے یہ مین ہوڈ کے واقعات ہیں اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر سمبلز دے رہے ہیں عربز کو، میکنز کو، کہ ایک نبی تمہاری طرف آنے والا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرو. ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کسی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نہیں، اس شخص کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس شخص کی کچھ چیزیں ہیں جو تم ریلیٹ کرتے ہو، تم ہی سے اٹھایا. قرآن میں اللہ کہتا ہے نا تم ہی میں سے بھیجا ہے، تم ریکگنائز کرتے ہو اسے. حضرت عائشہ سے بہت لمبی حدیث آتی ہے صحیح البخاری کی، اور یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ یہاں پہ مینشن ہے کہ دیکھیں دس شوز کہ ہمارے نبی حضرت عائشہ سے بہت لانگ کنورسیشنز کرتے تھے. اس لیے حضرت عائشہ کو بہت ڈیٹیلز پتہ ہے اللہ کے نبی کی وائف کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت ہوا کہ
اپنی وائف سے بہت زیادہ کنورسیشن کرنی چاہیے, یعنی کوالٹی کنورسیشن کرنی چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں, اپنے بارے میں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. دس از ریئلی گڈ. تو حضرت عائشہ کو سب پتہ تھا رسول اللہ کے, حالانکہ حضرت عائشہ واز ناٹ ایون بورن ایٹ دیٹ ٹائم اینی وے, یا غالباً چھوٹی تھی بہت, لیکن یہ کہ انہوں نے وٹنس نہیں کیا. تو سٹارٹ یہ ہے حدیث کا, the commencement of divine inspiration to Allah's apostle was in the form of good dreams which came true like bright daylight, and then the love of seclusion was bestowed upon him. ڈریمز, سچے ڈریم سے بات ساری شروع ہوئی. تو ڈریمز کے حوالے سے تھوڑا نیچے کافی ایک چیپٹر بندھا ہوا ہے, وہ میں کوئکلی سناتا ہوں آپ کو. ڈریمز جو ہیں سچی آنا, یہ نبوت کا 1/46 پارٹ ہے, 1/46 پارٹ اکارڈنگ ٹو حدیث. یعنی نبوت کے اگر 46 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ سچی ڈریمز ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا کچھ بھی نہیں باقی رہے گا میرے بعد سوائے سچے ڈریمز کے, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت میں مومن کو سچے ڈریمز آئیں گے, لیکن ہر مومن کو نہیں. بتایا کس کو آئیں گے, وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the one who have the truest dreams will be those who are truest in speech. صدیقین کو سچے ڈریمز آئیں گے, ہر بندے کو نہیں. جو بندہ جتنا زبان کا سچا ہے اس کے ڈریمز بھی سچے ہیں, یہ آپ رول یاد رکھیں. جو بندہ اپنی ڈیلنگز میں سچا نہیں ہے اس کو سچے ڈریمز نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. یہ رول آپ یاد رکھیں. تو جتنا ایک بندہ ہارٹ کا سچا ہوگا, زبان کا سچا ہوگا, اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اسے سچے ڈریمز بھی آئیں گے. انٹرسٹنگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ ڈریمز آئے تقریباً, اس کے بعد باقاعدہ وحی شروع ہو گئی, پہلی وحی. 6 ماہ کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 23 ایئرز ملٹیپلائی بائی 12 منتھس, ظاہر ہے ایک سال میں 12 منتھس ہوتے ہیں, تو یہ بالکل اتنا فریکشن آتا ہے 1/46. 12 ملٹیپلائی بائی 23 اور 6 منتھس کو آپ اوپر رکھیں نیومیریٹر میں ڈیوائڈیڈ بائی ڈینومینیٹر انٹو 100%, تو یعنی سبحان اللہ 1/46 کا ہی فریکشن آ رہا ہے. یعنی رسول اللہ کو 6 مہینے جو ڈریمز ہیں. اینی وے, تو ڈریم 3 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. ایک ڈریم ہے اللہ کی طرف سے بشارت, اچھی نیوز, اچھا خواب جس کو دیکھ کے آپ اچھا فیل کریں, کسی کو آ سکتا ہے آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھا ڈریم اس کی انٹرپریٹیشن بہت اچھے انسان اسکالرلی بندے سے کرائیں, جو انٹرپریٹیشن وہ کر دے گا انشاءاللہ وہی پورا ہوگا. یہ بالکل باقاعدہ علماء کو میں نے کہتے سنا ہے. جیسے میں آپ کو باقاعدہ ہمارے ایک بھائی کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک ڈریم دیکھا اور وہ خود انہوں نے ہمیں بتایا, آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے کی. انہوں نے ڈریم دیکھا کہ وہ نئی ہونڈا سٹی لیتے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں, برانڈ نیو. ان کے پاس پہلے بھی ہونڈا سٹی تھی. اب عام آدمی سے آپ یہ خواب ڈسکس کریں گے, وہ کہے گا اللہ تمہیں دولت دے گا, اللہ تمہیں نئی ہونڈا سٹی دے گا, ٹھیک ہے نا, اللہ تمہیں نئی گاڑی دے گا. جس اسکالر سے انہوں نے ڈسکس کیا سبحان اللہ, انہوں نے کہا اللہ آپ کو حج پر لے کے جائے گا, آپ حج کریں گے. اب بڑی عجیب بات ہے, ہونڈا سٹی کا حج سے کیا تعلق ہے, لیکن ظاہر ہے ڈریم سمبلز ہوتے ہیں, سمبولزم ہے. انہوں نے کہا اچھا چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. انہوں نے نیت باندھ لی, انہوں نے کہا آپ نیت باندھ لیں, اور لٹرلی وہ اگلے سال حج کرنے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جاب دی. سپٹمبر میں ان کی جاب 2.5 لاکھ روپے پہ لگی ماشاءاللہ. پہلے ان کی سیلری ذرا کم تھی, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو حج پہ لے جانا تھا. اور مزے کی بات, جب وہ حج کر کے آگے ان کی جاب بھی ختم ہو گئی. ان جاب والوں نے انہیں کہا گڈ بائے, اور وہ بڑا افسردہ ہوئے, بہت افسردہ ہوئے. میں بتا دیتا ہوں, میں سر ذیشان خالد کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کبھی آپ کو خود بھی سنائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ نے بس اس لیے لانا تھا اس جاب میں. اینی وے ماشاءاللہ انہوں نے حج کیا اسی سال. تو پوائنٹ یہ تھا کہ ان عالم نے کہا اصل میں برانڈ نیو چیز دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برانڈ نیو ہو جائیں گے. اب یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی. اللہ تعالیٰ حج سے گناہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے, الحمدللہ ایسا ہی ہوا جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی. بڑی یہ سائنس ہے اس کے پیچھے. ایون کارل جنگ یہ کہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کارل جنگ اور فروئڈ کی ڈریم انٹرپریٹیشن میں نے تھوڑی سی پڑھی. سائیکالوجی میں چونکہ MSc کر رہا ہوں تو ایک پورا چیپٹر ہے فروئڈ, سگمنڈ فروئڈ آپ کو پتہ ہے فادر آف سائیکالوجی, اور کارل جنگ جو ہے وہ ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ کا بانی کارل جنگ. تو ان کی ڈریم انٹرپریٹیشن میں کارل جنگ یہ کہتا ہے کہ ڈریم ہمیشہ اس بندے کو بتاؤ جو تمہارا خیر خواہ. کارل جنگ کہہ رہا ہے سائیکالوجی, کیونکہ عین ممکن ہے جو وہ کہے گا
یہ کارل جنگ کہہ رہا ہے وہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وائبز اور انرجیز وہ ٹریول کرتی ہیں اور آپ کے ذہن میں سب کانشیس میں بیٹھ جائے گی نا جو اس نے کر دی انٹرپریٹیشن، تو پھر عین ممکن ہے آپ وہی عمل کریں گے۔ جہاں تک بات ہے فروئڈ کی، اس کا بڑا عجیب سا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ریپریس تھاٹس ہیں، جو انکانشیس کا ہمارا پارٹ ہے لاشعور، وہ کہتا ہے کہ اس کے جو ریپریسڈ اس میں فیلنگز ہیں، تھاٹس ہیں، سٹریسز ہیں، کچھ سیکشول ڈیزائرز ہیں۔ فروئڈ جو ہے نا وہ بہت 2 نمبر آدمی ان دا سینس تھا، ہر چیز کو سیکس سے ریلیٹ کرتا تھا جا کے وہ کہتا تھا کہ ہر چیز سیکس سے ریلیٹ ہوتی ہے، ہماری سیکشول ڈیزائر، انسٹنکچوئل جو اینیملسٹک فیلنگز ہوتی ہیں، وہ کہتا تھا ڈریمز اس لیے آتی ہیں۔ کارل جنگ تھوڑا سا مختلف تھا، وہ کہتا تھا کہ ڈریم جو ہے نا، یہ ڈریم کی دنیا یہ انکانشیس اور کانشیس کے درمیان ایک برج ہے، کنیکشن ہے۔ وہ کہتا تھا ہو سکتا ہے آپ کو لاشعور ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ شعوری طور پہ ایک چیز ہونے والی ہے۔ اب یہ بڑا ریلیٹڈ ہے کارل جنگ کا ویو، ہمارے جو اسکالرز گزرے ہیں، ابن سیرین ٹو نیم ون، تو ابن سیرین کا بھی میں ابھی ابن سیرین کی ہی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے ڈریم انٹرپریٹیشن پہ، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گی دارالسلام سے، تھوڑی بہت مطلب اس میں ابن سیرین کے ویوز ہیں، باقی اور اسکالرز کے ویوز ہیں۔ تو یس، ڈریم انٹرپریٹیشن ایک پوری سائنس ہے، ڈریمز کو انٹرپریٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ اچھے ڈریمز ہیں آپ بالکل انہیں ڈسکس کریں، لیکن ایسے لوگوں سے جو بہت اچھی انٹرپریٹیشن کریں۔ برے ڈریمز جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آتے ہیں شیطان کی طرف سے، تاکہ شیطان ڈسٹریس کاز کر سکے آپ کو، ڈسٹربنس کاز کر سکے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس پر آیت کوٹ کی جاتی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ Private conversation is only from shaitan that he may grieve those who have believed، یعنی وہ نقصان پہنچائے، دکھ پہنچائے، گریف پہنچائے، ٹھیک ہے نا، بضارهم شیئا باذن اللہ، but he will not harm them at all except باذن اللہ، اللہ کی پرمیشن سے۔ یہ بڑا پاورفل سینٹینس ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے بلیورز کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ریلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بڑا کلیئر کٹ انسٹرکشن اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ برا ڈریم دکھاتا ہے اس لیے تاکہ تمہیں گریف کاز کرے۔ اس کو پتہ لگ گئی تمہاری ایک کمزوری، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ جاب پہ سٹریس سے گزر رہا ہے، اب اس کو پتہ لگ گیا اس کو سٹریس اس طرح ہوتا ہے، اب اس نے آپ کو وہی ڈریمز دکھانے کہ آپ کا باس آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کامن مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے وہ ہارٹ بریک سے گزر رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا اس کا تو ہارٹ بریک مسئلہ ہے، اب وہ آپ کو وہ میموریز ہو سکتا ہے دکھائے، اسپیشلی اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے نہیں سو رہے تو وہ تو ظاہر ہے گریف کاز کرے گا۔ اور اللہ نے جیسے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی تصور کرو، دوست تو ہو نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ تو کوئی چانس ہی نہیں دوستی کا۔ تو بہرحال یہ والے جو ڈریمز ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ملتا ہے سنت سے، وہ اتنی کو لفٹ نہیں کرائی صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی یہ کہا ہے کہ 3 بار ادھر سپٹ کرو جس طرح ہم سپٹ کرتے ہیں، اور اعوذ باللہ من شر الشیطان من شرہا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو وہ ڈریم تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم اس کو ڈسکس کرنے لگ جاؤ گے بہت زیادہ تو عین ممکن ہے شیطان پھولا نہ سمائے اور وہ تم پہ حاوی ہوتا جائے۔ جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر کٹا ہوا ہے، وہ میرے آگے بھاگ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی، اللہ کے نبی نے کہا سمپلی یہاں 3 بار سپٹ کرو، اعوذ باللہ پڑھو، اس کو جھٹک دو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ڈریمز آفٹر آل ڈریمز ہیں، ڈریمز سے زیادہ سائنس نہ لیں، میری ایڈوائس یہ میری نہیں ہے بلکہ ابن سیرین کا میں آپ کو یہاں پہ کوٹ سنا دیتا ہوں۔ ابن سیرین کہہ رہے ہیں، جو کہ ڈریم انٹرپریٹیشن کے ماہر ہیں، گرو ہیں اسلامک ہسٹری میں۔ ہشام ابن ہشام حسن ایک سلف کہتے ہیں، ابن سیرین واز آسکڈ اباؤٹ 100 ڈریمز، ابن سیرین سے ایک بار ایک محفل میں 100 ڈریمز کا پوچھا گیا، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ گیو اینی آنسر ایکسیپٹ فیئر اللہ، ڈو گڈ وائل یو آر اویک، اینڈ وٹ ایور یو سی ان یور سلیپ ول ناٹ ہارم یو۔ اللہ اکبر۔ 100 ڈریمز کو کیسے انٹرپریٹ کیا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اچھا کرو جب تم اویک ہو، اور جو چیز تم نے ڈریم میں دیکھی ہو تمہیں ہارم نہیں کرے گی۔ سمپل کلیئر کٹ رپلائی۔ ڈریمز پر اتنا زیادہ ریلائی مت کریں، ریالٹی میں آ جائیں، ریالٹی میں پریگمیٹک اور پریکٹیکل اپروچ سے چلیں، معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جتنی سکت ہے آپ میں
پروز اینڈ کونس دیکھتے ہوئے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے، مشاورت کرتے ہوئے، استخارہ کرتے ہوئے، کیوز دیکھتے ہوئے، ریڈ فلیگز دیکھتے ہوئے ایک چیز کے بارے میں اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، وحی کا نالج دے دیا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، تمہارے لیے بہتر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں نا، ایک میٹر اتنا کلیئر ہے، اس کے بارے میں ڈریم سے سائن لینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ میٹر اتنا کلیئر ہے کہ شادی آپ نے کس انسان سے کرنی ہے، اس کی ویلیوز اچھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا حسب و نسب اچھا ہو، اس کا دین اچھا ہو، کتنا کلیئر ہے۔ اگر ایک انسان میں نہیں ہے تو پھر ڈریم سے اشارہ لینے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ نے پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ وہ ویسٹ میں جانا چاہتے ہیں فار سیٹلمنٹ، تو انہیں ڈریمز ایسے آ رہے ہیں کہ وہ ویسٹ میں چلے گئے۔ میں نے کہا یہاں پہ ڈریم سے اشارہ لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سیٹلمنٹ کے بارے میں علماء نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ غلط ہے ویسٹ میں سیٹل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو کلیئر کٹ آپ کے سامنے اسکالرلی اوپینین بھی، اللہ کے نبی نے تو بہت ہی سخت استعمال کیے ہیں الفاظ کہ جو مشرکین کے لینڈز میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو وہ ہم میں سے نہیں، یہاں تک سخت الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجبوری ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، مجبوری اس کی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں اسکالرز نے۔ نمبر 1 پڑھائی کے لیے، نمبر 2 وہاں پہ شروع سے سیٹلڈ ہیں، واپس آنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ کہ دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے ان بٹوین، تو وہ اپنی فیملی کو بھی پرابلم میں ڈالے گا، اسپیشلی اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی دین۔ اینی وے، تو جہاں پر میٹر اتنے کلیئر ہے وہاں پہ ڈریم سے سائن لینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ریالٹی میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات۔ تو شیطان دکھاتا ہے ڈریمز ہارم کرنے کے لیے۔ اور تیسرے جو ڈریمز ہیں وہ سب کانشیس کے ڈریمز ہیں، اور وہ سب سے زیادہ کامن ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے لاشعور کے جو ڈریمز ہوتے ہیں یا سب کانشیس پارٹ جو ہے اس کے ڈریمز ہوتے ہیں، وہ سٹریس کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انکانشیس ڈیزائرز کے ہو سکتے ہیں، وش فلفلمنٹ کے ڈریم ہو سکتے ہیں، پرسنل کنفلکٹس کے ڈریمز ہو سکتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، اپنے آپ کو فال ہوتے ہوئے دیکھنا اونچائی سے، یا یہ کہ کوئی موذی جانور دیکھنا، سٹریس ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ دیکھنا کہ وہ کام کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، یونیورسٹی کی ڈگری آپ لینے جا رہے ہیں، مل ہی نہیں رہی، یا آپ بہت پرانے کسی سکول میں ہیں وہ کام ہی نہیں ہو رہا، یا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹرین نہیں مل رہی، ایروپلین مس ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ سارے ڈریمز اکارڈنگ ٹو کارل جنگ اور فروئڈ اسٹریس کے ڈریمز ہوتے ہیں۔ جو آپ کو سٹریس چل رہا ہے نا تو اس کے پھر یہ انکمپلیٹ پیسز آپ کو نظر آتے ہیں، گھر کے فریگمنٹس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب و غریب بہت کچھ نظر آتا ہے۔ تو ان کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اگین یہ بس سمپلی سٹریس کے ڈریمز ہیں۔ ایون سٹمک کے ڈریمز ابن سیرین نے بتائے ہوئے، جو آپ کھاتے ہو، رات کو کھا کر سوتے ہو، اس کے بھی ڈریمز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سٹریس کے ہو سکتے ہیں یا کوئی گندے قسم کے ڈریمز ہو سکتے ہیں۔ تو ہاں، الارمنگ سائنس تب ہوتے ہیں جب آپ کو کچھ وارننگز دی جا رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایسا ڈریم ڈسکس ہوا ایک بار کہ ان صاحب نے کہا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں ساتھ میں پخانہ کر رہا ہوں۔ اب یہ بڑا عجیب سا ڈریم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرف اشارہ ہے کوئی وارننگ کہ آپ شاید وضو صحیح کر کے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، آپ طہارت صحیح نہیں کرتے، اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، یا آپ کو بہت بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں ساتھ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، تو یہ وارننگ ہے۔ تو وارننگ کی سینس میں تو انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں تاکہ اگلا جو ہے اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگلے کو ڈرا دینا، اس کو ہوپلیس کر دینا اس ڈریم سے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یس، وارننگز والے ڈریمز آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے وہ وارن کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو ڈریم بہت زیادہ یاد رہ جائے، ویوڈلی آپ کو یاد ہو، ایز اف کہ وہ ابھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ہاں وہ ایک کہتے ہیں کہ وارننگ سائن ہو سکتی ہے یا ایک انٹرپریٹیشن کے قابل ڈریم ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اگر وہ بہت ویوڈلی آپ کو یاد رہ جاتا ہے۔ ادروائز زیادہ تر ڈریم بھول جاتے ہیں، 95% جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا تھوڑے بہت جو ہے وہ یاد رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کنکلوژن اس کا یہ کہ ڈریمز آر ڈریمز، اور جو جیسے ابن سیرین نے کہا نا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے معاملات شریعت کے مطابق کرو، اور گڈ ایکسپیکٹ کرو، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی تم ڈریم میں دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ ڈریمز کے بارے میں نے اس لیے ایک بتایا کیونکہ ڈریمز کا ٹاپک چھڑ گیا۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے ڈریمز آیا کرتے تھے، اور آج بھی کئی لوگوں کو سچے ڈریمز آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دل کے کتنے سچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک ایک بندہ گفتگو کا دل کا سچا نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو سچے ڈریمز میں آئے۔ اینی وے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہیں سچے ڈریمز آتے تھے which used to come true۔
لائک ڈے لائٹ، اور انہیں سیکلوژن پسند تھی. شروع میں سیکلوژن کے لیے وہ غار ہرا جایا کرتے تھے. غار ہرا جو ہے یہ عبد المطلب نے ڈسکور کیا تھا، رسول اللہ کے دادا نے، تو وہ بھی جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کے لیے فوڈ لے کر جایا کرتی تھی. کئی کئی دن رسول اللہ وہاں رہا کرتے تھے، سیکلوژن پسند کرتے تھے. اور ظاہر ہے سیکلوژن بھی ایک فارم آف عبادت ہے. غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ بھی عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. حضرت ابراہیم کی بھی یہی سٹوری ہے. حضرت ابراہیم سیکلوژن میں دیکھتے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے. ایک بار کہا ستاروں کو کہ یہ میرے خدا ہیں. ستارے جب ڈوب گئے تو کہا نہیں، خدا ڈوب نہیں سکتا. ایک بار چاند کو کہا کہ چاند میرا خدا ہے. چاند جب غائب ہو گیا کہا نہیں، خدا غائب نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. ایک بار سورج کو دیکھ کے کہا یہ سب سے زیادہ روشن ہے، یہی خدا ہے. سورج جب ختم ہوا، غائب ہوا، تو کہا نہیں، خدا غروب کبھی نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ہر نبی کی جرنی یہی ہے کہ وہ تفکر اور تدبر کیا کرتے تھے اور نیچر کے ساتھ بہت کنیکٹڈ تھے. ٹھیک ہے جی. آج بھی آپ دیکھیں شاعر قسم کے جو لوگ ہیں نا، ادیب، وہ نیچر میں جاتے ہیں شاعری لکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے ریفلیکٹ کرنے کا بہت ٹائم انہیں ملتا ہے. اینی وے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا وہ واقعہ آتا ہے کہ غار ہرا میں کس طرح سے ان پہ وحی آئی، وہ میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے بڑی قابل غور بات آپ لوگوں کے لیے، جو 3 بگننگ میں فرسٹ 3 ریولیشنز ہیں نا، وہ پورا میکنزم ہے کہ ایک عام بندہ جب دین کی طرف آتا ہے تو اس نے کیا سٹیپس فالو کرنے. یہ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا، حمزہ مدنی صاحب نے. پہلی وہی ہے اقرا. ٹھیک ہے، اقرا کا مطلب ہے ریڈ. اٹ آل اسٹارٹس ود نالج. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے دین کی طرف آنا ہے تو وہ علم کی طرف لگ جائے. ریڈ. کوئی بھی سوشل چینج لانا چاہتا ہے، ریفارم لانا چاہتا ہے، معاشرے میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اسے نالج سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور نالج ٹھوس پھر یہی ہے کہ آپ وہ سورسز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. یوٹیوب کے لیکچرز ٹھیک ہے وہ رینڈم ہے، لیکن سورس یہی ہے. جیسے آپ یہ کورس پڑھ رہے ہیں، یہ ایک پراپر نالج کی سورس ہے، رسول اللہ کی اوتھینٹک سیرہ ہے. قرآن کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. کوئی دعویٰ کرنے آتے ہیں، اس کے اصول دعویٰ پہ کوئی بک پڑھ لیں. دعویٰ ہوتا کیا ہے، کسے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بڑی کتابیں لکھی ہیں. آپ کوئی بھی فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں. اٹ آل سٹارٹس ود نالج. دوسری وہی کیا تھی؟ اے نبی اٹھو اور ڈراؤ. یعنی نالج جب آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کو یوٹیلائز کرو، کیونکہ قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے ہر بندے سے. ان میں سے ایک سوال یہ کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا. اس کو بینیفٹ آف نالج کو آگے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہر بندہ سپر ڈپر ایکٹیو دائی بن جائے، پبلک سپیکر بن جائے. ہر بندہ نہیں بن سکتا، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہر بندے میں کچھ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اتنا آپ آگے پھیلائیں کہ کم از کم آپ اپنے بچوں میں وہ نالج ٹرانسفر کریں. دیکھیں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے. ایجوکیشن از دی ٹرانسفر آف نالج اینڈ کلچر ٹو یور جنریشن. سمپل، یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن. تو آپ آگے لے کر جائیں، اپنے خاندان سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے نا. انہیں بتائیں جو نالج آپ کو آ چکا ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہاں تک پہنچائیں. بیٹھنا نہیں ہے اس نالج کو لے کے. اور تیسری وہی کیا تھی؟ قم اللیل الا قلیلا. جب بھی آپ کو بڑا کام کرنے نکلیں گے تو آپ کو ریزسٹنس آئے گی، آپ کو آگے سے نو آئے گی، آپ کو آگے سے جھٹلایا جائے گا. سب سے پہلے فیملی والے آپ کو ریزسٹنس دیں گے، نیگیٹ کریں گے. اس کے لیے آپ کنزیوم ہو سکتے ہیں، ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ روحانیت کی طرف نہیں جا رہے تو آپ کنزیوم ہو جائیں. کئی سوشل ریفارمرز کام شروع کرتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. کہاں سے سکت پکڑنی پڑتی ہے؟ اللہ سے. تو اللہ نے تیسرا میسج یہی دیا کہ اے نبی آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ کے آگے کھڑے ہوں. قم اللیل الا قلیلا. اسپیشلی کب؟ رات کے آخری پہر میں یہ حکم دیا گیا. تو وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ وہاں پر اپنا کیتھارسس کریں، رونا دھونا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں ان اوقات میں. تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اسپرچول اسٹرینتھ بھی آئے گی. نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں میں نے کئی یوتھ دیکھے ہیں کہ جو بہت جوش کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، دین میں آتے ہیں، بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ 3 سٹیپس نہیں فالو کرتے، روحانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیجسلی بلڈ نہیں کرتے اپنے نالج کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی جلدی بیچارے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. سم آف دم اینڈ اپ ٹوٹلی گوئنگ بیک، اللہ نہ کرے. تو اس لیے اس کا یہ سٹیپس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. کنسسٹنسی نالج سے آتی ہے. نالج بہت بڑا سلوشن ہے. نالج کو تو باقاعدہ علم کو، دینی علم کو، وحی کو
علماء نے نوح زار کہا ہے کشتی نوح. کتنی بڑی بات ہے. علماء نے کہا دا رائٹ کریڈ دی اوتھینٹک نالج آف قرآن اینڈ حدیث از نوحز آرک. نوحز آرک نے کیا کیا تھا؟ ہیومینٹی کو سیو کیا تھا. آج کے فتنے کے سیلاب میں کشتی نوح دین کا نالج ہے. جو اس کو لے لے گا صحیح طرح سے رائٹ کریڈ کے ساتھ وہ بچ جائے گا, اس کشتی پہ وہ سوار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن نالج کے بعد اس کو پھیلانا, کسی نہ کسی طرح ایکسپینس کرنا, ضروری نہیں پبلک سپیکر بن کے, کسی نہ کسی شکل میں. اور تیسرا یہ کہ سکت کہاں سے پکڑنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. ٹھیک ہے, یہ ہے آج کا کرکس. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تھرسڈے کو آگے کنٹینیو کریں گے. ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے, ان لوگوں سے معذرت جو آ جائے.